रसूल के ऊपर आए और आने के बाद से ऐलान किया कि ज़माने वालों मैं मदीने को क्यों छोड़ रहा हूँ। कब्र रसूल पे हाथ रख करके सरकार हुसैन फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अफ़रज़ी लक रज़ियन व रसूल करके, परवरदिगार वो वक्त आ गया है जो तेरे इल्म में है, मेरे भी इल्म में है। परवरदिगार मेरे सफ़र में मेरे लिए वो मुअय्यन करना जिसमें तेरी भी रज़ा हो, तेरे रसूल की भी रज़ा हो। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा क़ब्रु नबिय्यिका व अना इब्नु बिन्ति नबिय्यिका, परवरदिगार मैं तेरी नबी की बेटी का बेटा हूँ और परवरदिगार मैं अपने अहले सफ़र को अहले हरम को लेकर के मैं करबला का सफ़र कर रहा हूँ। 28 रजब को सरकार हुसैन ने मदीना छोड़ा, 3 शाबान को मौके मौज़िमा पहुँचे। हाजियों की शक्ल में जब कादिर खाने काबा में पहुँचे तो हुसैन ने खाने खुदा को भी अलविदा कहा। 2 मुहर्रम को वालिद करबला हुए, 4 मुहर्रम को ख़याम दरिया से हटा दिए गए, 7 मुहर्रम से खैमे के अंदर पानी का एक भी कतरा नहीं था। शब आशूर आई इबादत में गुजरी शहादत, शब आशूर शहादतों में गुजरी और आशूर है कि जो शहादत का दिन है। और अज़ादारों करबला मिल गई होती, करबला ख़त्म हो गई होती अगर करबला के बाद ज़ैनब अलम बरदार करबला न बन करके खड़ी होगी। अभी आप हज़रात के सामने जो पहले हमारी आएगी वो उम्मुल मसाइब आलम गैर मुअल्लिमा शाम की मुसाफिरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है। बहुत बड़ा नाम है ये, हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन ज़रा महसूस करें कि ये वो बीवी है, ये वो खातून है कि जिसके सगे बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन ये उनके जनाजों पे नहीं रोई है। जब भी कोई पुरसा देने आता था ना तो वो कहती थी कि मुझे मेरे भाई का पुरसा दो। अज़ादारों मैं बस एक मंजर पढ़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। इस बीवी की शान ये है कि ज़िंदगी में 9 मरतबा अपने घर से बाहर निकली। पहली मरतबा वो था कि जब अमीर अल-मोमिनीन कूफे में हाकिम है, और एक मरतबा ज़ैनब को जब कूफे बुलाया है ना, और जब काफिला पहुंचा है कूफे, अभी शाम होने वाली थी, एक मरतबा अली ने कासिद को भेजा और कहा कि ख्याल रखो जाकर के बनी हाशिम से कह दो ज़ैनब का काफिला अभी दिन के उजाले में कूफे में न ले आना। मैं कहूँगा या अली अपनी ज़िंदगी में आपने ना ख्याल किया, लेकिन या अली अपने बाद आकर के देखिए कि वही ज़ैनब है, वही कूफा है, हाथ बसे पुष्ट बंधे हुए हैं, सर पे चादर नहीं है, मुनादी निदा दे रहा है कि देखो ये अली और फातिमा की बेटियाँ हैं। अज़ादारों ये वो दुखियारी माँ है, ये वो अजीम खातून है। तारीख कहती है, उलमाए मकातिल कहते हैं कि जब ये बीवी मदीने से चली थी ना, आलम यह है कि जनाबे सरकार सैयद शुहदा ने जब भेजा है जनाबे अली अकबर को लेने के लिए, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा था अकबर जाकर अपने बाबा से कहो ना कि ज़ैनब को लेने के लिए तन्हा अली अकबर ना आए, बल्कि 18 भाई मिल करके आए लेने के लिए। अकबर ने जाकर के पैगाम दिया, और एक मरतबा जैसे ही अकबर ने पैगाम दिया, सरकार हुसैन 18 बनी हाशिम के साथ अब्दुल्ला के दरवाजे पे आए। अब्दुल्ला ने बस एक सवाल किया, मौला इमाम बन के वादा करें आज जितने लेने आए हैं कल उतने छोड़ने आएंगे। जैसे ही ये जुमला कहा वैसे ही हुसैन दरवाजे से बाहर निकले, सज्जाद के कान पे लब रख कर फरमाते हैं सज्जाद अपनी फूफी को लेकर के आओ, इसलिए कि करबला में से हम में से किसी को नहीं आना, कासिम भी मारा जाएगा, अकबर मारा जाएगा, सज्जाद फूफियों को तू मेरे घर शाम ले जाएगा। जज़ाकल्लाह ताला। पहली हमारी आपके सामने आ रही है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। अज़ादारों ये वो बीवी है कि जब मदीने से चली थी ना, एक मरतबा हज़रत अब्बास ने मुनादी दी थी अल-हिजाब आसमानी मखलूकों तुम भी पर्दा कर जाओ, इसलिए कि अब साहिब इस्मत बीबी आ रही है। एक मरतबा जब सवार हुई है ना तो अकबर आगे बढ़े थे, कासिम आगे बढ़े थे, और मोहम्मद आगे बढ़े थे, सज्जाद आगे बढ़े थे, लेकिन जब यही बीबी आशूर के बाद करबला से जाने लगी है ना, एक मरतबा मेहारे नाका थाम करके फुरात का रुख करके आवाज देती है अब्बास अरे तेरी आकाज़ादी जा रही है, कोई सवार करने वाला नहीं है। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। अज़ादारों मैंने जुमला कहा ये वो बीवी है कि जो अपने बच्चों के ऊपर भी जिसने मातम नहीं किया। जब काफिला 11 मुहर्रम को गुजरा था ना और मोहम्मद के जनाजे पड़े हुए थे, बीवी ने मातम नहीं किया।
جب رہائی ملی ہے اور شام میں سرے بانو محمد آئے، بی بی نے غصہ نہیں لیا، مدینہ آ گیا، بی بی نے ماتم نہیں کیا، لیکن کچھ بھی صحیح تھی تو ایک ماں جب اپنے بیت الشرف میں پہنچی ہے نا اور چھوٹے چھوٹے مصلے کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ مصلے کو اٹھایا، کلیجے سے لگا کر آواز دی، اور محمد مجھے معاف کرنا، ارے میں وہاں پہ بھائی کا غم منا رہی تھی، لیکن آج میں تمہارا غم دل کھول کر کے مناؤں۔ آج رحمت اللہ عزاداروں، دوسری سواری آپ کے سامنے ہماری آ رہی ہے، علی کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کی، یہ بھی علی کی بیٹی ہے، یہ بھی فاطمہ کی بیٹی ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ بی بی بھی کربلا میں موجود تھی۔ میں بس ایک مظلومی پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ جب شب عاشور ساری بیویاں اپنی اپنی قربانیوں کی تیاری کرنے لگی نا، کوئی بیوی کہتی ہے میں قاسم قربان کروں گی، کسی نے کہا اکبر قربان کروں گی، کسی نے کہا انا محمد قربان کروں گی، کسی نے کہا اصغر کا قربان کروں گی۔ کلثوم کا عالم یہ ہے، اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ اچانک خیمے میں حضرت عباس آئے، پوچھا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا غازی ہر بیوی اپنی قربانی پیش کرے گی، ارے میں لاولد ہوں، میرے پاس قربان ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عباس نے سر کو جھکا کر کہا بی بی تیری طرف سے یہ عباس قربان ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، میری طرف سے یہ عباس۔ تاریخ کہتی ہے عزادارو کہ جب حسین جانے لگے تھے نا وقت آخر، اور جب باہر نکلے تھے دیکھا تھا کہ زلجنہ تیار کھڑا تھا، زلجنہ تیار تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد سے سوال کیا کہ میرا رہبار، میرا گھوڑا، میرا زلجنہ کس نے تیار کیا؟ اس کے پشت پہ زین کس نے رکھی؟ اسے نجام کس نے پہنائی؟ کلثوم آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد سے کہتی ہے کہ میں نے کیا ہے۔ ایک مرتبہ عباس، ایک مرتبہ حسین پوچھتے ہیں کلثوم تو نے کبھی زلجنہ تیار نہیں کیا؟ تو نے کبھی گھوڑا تیار نہیں کیا؟ یہ طریقہ تجھے کہاں سے پتا چلا؟ ایک مرتبہ کلثوم فرماتی ہے مولا کل عباس میرے خیمے میں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بہن کل کو میں نہ رہوں گا، تیری طرف سے قربان ہو جاؤں گا، ارے حسین کے گھوڑے پہ کوئی زین رکھنے والا نہ ہوگا۔ میں تجھے بتاتا ہوں کل حسین جب وسط آخر کو آئے گا، بہن تو زلجنہ کو تیار کر۔ عزادارو، تیسری ہماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے، یہ ہماری ہے شیر خوار 6 مہینے کے بچے حضرت علی اصغر کی ماں جناب رباب کی۔ میں اس بیوی میں ذرا 2 وقت لوں گا، 2 منٹ میں لوں گا، ویسے میں بہت کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی پڑھ کے گزر جاؤں۔ یہ جو ہماری آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے اندر وہ دکھیاری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ عالم یہ ہے کہ مدینے سے یہ 3 اپنے عزیز لے آئی تھی، ایک ہے حسین جو شوہر ہے، ایک ہے اصغر جو بیٹا ہے، ایک 4 سال کی بچی ہے جو اس کی بیٹی ہے۔ عاشور کا دن حسین شہید ہو گئے۔ اب اگر درد سننا چاہتے ہو، سینے میں دل میں دھڑکن میں احساس ہو، سنیں گے آپ کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹی قربانی کا نام ہے اصغر، لیکن کربلا کا واحد شہید ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا۔ پہلی مرتبہ 3 بھال کا تیر گلے پہ آ کے لگا، دوسری مرتبہ شام غریبہ آ گئی، بیویاں جلے ہوئے خیمے پہ بیٹھی ہوئی تھی، ظالم نے کہا مجھے جسم نہیں مجھے سر چاہیے، نیزے بردار نے کہا مجھے چند نیزہ بردار دے، میں جا کر کے ڈھونڈ کر لے آتا ہوں، اس لیے کہ جب سروں کو گنا سر تھے 71، شہید ہوئے تھے 72، کہاں 72واں سر کہاں ہے؟ ظالم نے کہا حسین آخر میں 6 مہینے کے بچے کو لے آئے تھے، میں نے دیکھا تھا حسین نے پسے خیمہ دفن کیا تھا۔ ایک مرتبہ ظالم آتے ہیں، نیزے کو زمین میں مارتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، مقتل کہتا ہے ایک جناب ایک ظالم نے نیزہ ڈالا، نیزہ زمین کے اندر دھس گیا، وہ نکلتا نہیں ہے، اس نے زور نکالا، ایک مرتبہ اصغر کا جسم نیزے میں الجھا ہوا قبر سے باہر آیا، رباب بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، تڑپ کر کہتی ہے سجاد وہ دیکھ میرا اصغر دوسری مرتبہ شہید۔ اسے جسم نہیں چاہیے تھا،
اسے سر چاہیے تھا، عزاداروں اس نے گلے پہ خنجر چلایا، اصغر کا گلا کٹا نہیں، پیاس سے رگیں خشک ہو گئی تھی، بہت کوشش کی، گلا نہیں کٹا۔ مقتل کہتا ہے کہ اس ظالم نے 6 مہینے کے بچے کے سینے پہ اس نے گھٹنوں کو رکھا، اکبر کی گھنگریالی زلفوں کو پکڑا، خنجر سے گلے کو ریتنا شروع کیا۔ رباب منظر دیکھ رہی تھی، ماتم کر کر کہتی ہے سجاد ارے 6 مہینے کے بچے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، بس اور جلدی لگی۔ اب آپ کے سامنے عزادار چوتھی ہماری آ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا اس کے نام لکھنا حضرت فضہ کا۔ کربلا سے مدینے سے 64 بیویاں چلی تھی، لیکن عزاداروں یہ ہے جناب فضہ، ہے نا، جناب فاطمہ کی کنیزی مانگی تھی، بی بی حبش کی شہزادی تھی، ہے نا، لیکن مجھے کنیزی محسوس ہوتی تھی، میں شہزادی تو تیری بارگاہ میں آ کر کے بنی ہوں، کنیزی کی جگہ مانگی تھی حضرت فضہ نے۔ وقت آخر عالم یہ ہے نا، بی بی نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑا، زینب کا پردہ بنی رہی فضہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ دربار کے اندر جب شام میں پہنچا ہے نا قافلہ، فضہ سب سے آگے دربار میں کھڑی ہوئی ہے دربار میں۔ حاکم کہتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ ان کی کنیز فضہ ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ کہا زینب ہے۔ پھر کون ہے؟ کہا کلثوم ہے۔ پھر کون ہے؟ کہا رباب ہے۔ پھر کون؟ کہا ام لیلا۔ پھر کہا ام فروہ۔ معلوم کہتا ہے مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنی ہے، فضہ کو سامنے سے ہٹاؤ۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے فضہ سامنے سے ہٹ جاؤ، فضہ کہتی ہے میں سامنے سے نہیں ہٹوں گی، میں زینب کا پردہ ہوں۔ ظالم کہتا ہے میں ظلم کروں گا، فضہ کہتی ہے تو نے بہت ظلم کر لیے، کہا پیچھ سے ہٹ جا، فضہ کہتی ہے میں نہیں ہٹتی۔ اب مقتل کہتا ہے کہ ظالم نے ایک مرتبہ گرز نکالا، لا کر کے فضہ کے سر پہ مارا، فضہ کے چاندی جیسے بال، یاقوت جیسے سرخ ہوئے۔ فضہ نے جنت البقیع کا رخ کر کے آواز دیا زہرا اسی دن کے لیے کنیزی مانگی۔ جزاک اللہ۔ عزاداروں یہ ہمارے یہاں تو کم ہے نا، وقت کم ہے اس وجہ سے، اس لیے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا نا بڑی شان سے چلا تھا، لیکن جب کربلا سے قافلہ جانے لگا نا، عالم یہ ہے کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر 2-2 3-3 بیویاں، ایک ایک اونٹ کے اوپر 4-4 5-5 بچوں کو باندھ دیا گیا۔ عالم یہ ہے شام کے راستوں میں جو بچہ جہاں گرتا تھا وہیں مر جاتا تھا، نہ کوئی قبر بنانے والا، نہ کوئی پرسہ دینے والا۔ عزاداروں اب آئیے آپ حضرات کے سامنے تمہید کربلا، ابتداء کربلا، شہید اول حضرت مسلم کا تابوت آنے والا ہے۔ عزاداروں بس ایک جملہ، جب حضرت مسلم کوفے میں دارالامارہ کے چھت پہ آئے، ادھر حسین کا قافلہ مکے سے روانہ ہو چکا ہے، منزل زبالہ پہ پہنچنے والا ہے۔ زینب نے محفل کا پردہ اٹھایا، حسین دکھائی نہیں دیے، بائیں طرف پردہ اٹھایا، حسین دکھائی نہیں دیا۔ عباس سے کہا عباس میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، عباس نے تلاش کیا، حسین دکھائی نہیں دیے، 3 میل گھوڑے کو پیچھے دوڑایا، مقام تنیم کے اوپر پہنچے، وہاں ایک منظر دیکھا۔ حسین کا عالم یہ ہے کہ گھوڑے کی لجام کو چھوڑ رکھا ہے، گھوڑا اپنی مرضی سے چل رہا ہے۔ مقتل کہتا ہے وہ بکان بکان شدیدہ حتیٰ یتمالک نفس ہو، حسین ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ رویا کرتا ہے۔ عباس کہتے ہیں مولا اگر تلوار کی اجازت مدینے میں دیتے قافلے سے بچھڑ کر کے رونے نہیں پڑتا۔ حسین کہتے ہیں عباس میں اس لیے نہیں رو رہا، پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں عباس یہ 2 انگلیاں ان کے درمیان دے۔ مسلم نے دیکھا کوفہ ہے، دارالامارہ ہے، مسلم اکیلا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں مولا جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ حسین سے پھر کہتے ہیں مولا اجازت۔ حسین فرماتے ہیں مسلم جنگ کرو گے، تلوار چلاؤ گے، یہ ہماری مرضی کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں مولا میں صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں، ارے مسلم دارالامارہ کی چھت پہ ہے، ظالم اوپر سے ڈھکیلنے والے ہیں، میں جا کر مسلم کو روک لوں گا۔ حسین نے کہا مسلم عباس تو نے دارالامارہ کی چھت دیکھی، ذرا نیچے دیکھ۔ عباس نے نگاہیں کی، کیا دیکھی کہ خاتون ہے، آغوش پھیلائے ہوئے کھڑی ہے، آواز دے رہی ہے مسلم آجا، ارے فاطمہ آ گئے۔ جزاک اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے عزاداروں، سوائے غم سید الشہداء کے، اجرکم علی الزہرا۔
دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کب تک روگے، کتنا روگے؟ ابھی تو ہم نے پورا ظلم تمہیں بتایا ہی نہیں کہ کربلا میں، اس لیے کہ جب قبر رسول سے آواز آئی نہ، پوچھا نہ زینب کتنے صبر ہوئے، کہا نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ زینب تو نے کیا کیا؟ کہا کاش میرو حتیٰ نانا میں نے اتنا صبر کیا نا، صبر بھی عاجز آ گیا، مجھے ام صابرہ کہا گیا۔ عزادارو، اب آپ کے سامنے غریب کوفہ، شہید کوفہ، حضرت مسلم کے دو فرزند، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، تاریخ نے اسی کا نام عبداللہ بھی لکھا ہے۔ عزادارو، جب یہ بچے نماز کوفہ میں نماز کے بعد سے بچھڑ گئے نا، ان دو بچوں کی غربت کا عالم یہ ہے کہ یہ بچہ تنہا کوفے کی گلیوں میں پھرتے ہیں، ماحول پرآشوب ہے، نہ کوئی سلام کرنے والا، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ کوئی آب و نان پوچھنے والا، غربت کے عالم میں یہ بچے لاوارث ٹہل رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ام ہانی، اس نے دونوں بچوں کو گھر میں بنا دی، لیکن حکومت کی طرف سے اعلان تھا بچوں کے سر کو لے آؤ، انعام کو لے جاؤ۔ بیٹا ظالم تھا، اسے احساس ہوا ماں نے بچے کو گھر میں چھپایا ہوا ہے، دونوں بچوں کو لیا، لے کر کے نہر کے کنارے گیا۔ جانے کے بعد سے بڑے بھائی کے پہلے چھوٹے بھائی کو شہید کیا، جنازہ نہر میں پھینک دیا، بھائی کا جنازہ پانی پہ ٹھہرتا رہا، پھر بڑے بھائی کو ذبح کیا، جنازہ پانی میں پھینک دیا، اور اس کے بعد سے دونوں بھائیوں کا جسم پانی کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ ہاتھوں کو چھوڑ کر کہوں گا فرزندان مسلم خوش نصیب ہے، وقت آخر آپ نے پانی دیکھا۔ ارے کربلا کے میدان میں آ جائیے، حسین بچے کے لیے پانی مانگتا رہا۔ وقت بہت کم ہے، اب آسمانات کے سامنے شہداء بہت ہیں۔ 72 اس لیے کہے جاتے ہیں کہ 72 شہید وہ ہے، 70 شہید وہ ہیں کہ جو اذن امام سے گئے، 71 پہ وہ ہے کہ جو مولا خود لے گئے، 72 وہ ہے کہ مولا گئے، ورنہ شہید تو اور بھی ہیں۔ انہیں میں سے ایک شہید ہے جن کا نام ہے جعفر ابن عقیل، جناب عقیل کے بیٹے ہیں، جعفر کے بیٹے ہیں۔ جب حسین نے مدینے کو وقت آتے سلام کیا نا، اس وقت یہ جوانان بنی ہاشم قافلے میں شریک ہو گئے، کہا حسین ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے۔ حسین فرماتے ہیں جعفر بہت مصیبتیں ہیں، بہت امتحانات ہیں، بہت مظالم ہیں، بہت مصیبتیں ہیں۔ جعفر کہتے ہیں مولا کیا میرا خون آپ کا خون نہیں؟ کیا ہمارے بابا ایک نہیں؟ کیا ہمیں ویسی تربیت نہیں کی گئی؟ اگر اسلام نے کبھی بھی وقت آ جائے جان دینے سے پیچھے نہ رہنا۔ عزادارو، عاشور کے دن تاریخ کہتی ہے اصحاب و انصار کے بعد جب خاندان بنی ہاشم کا وقت آیا ہے، سب سے پہلے جعفر ابن عقیل اجازت لے کر کے میدان میں آئے ہیں۔ میدان میں آنے کے بعد سے حجت خدا کو تمام کیا ہے۔ او ظالمو، تم کس سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ ارے یہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے رسول حسین و منی وانا من الحسین کہا کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو حجت خدا ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے دروازے پہ تم سلام کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا جب تک جعفر ابن عقیل زندہ ہے میں تمہاری رسائی خیام کے دروازے تک نہیں ہونے دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے بہت بہادری سے جنگ کی، تقریباً 70 افراد کو شہید کیا، لیکن کسی شہید نے کسی شکی نے دھوکے سے وار کیا، گھوڑے پہ حملہ نہیں گیا۔ سلام آخر کیا مولا میرا آخری سلام قبول کرے۔ آپ آواز کے سامنے علی کے ایک بیٹے جناب جعفر ان کی والدہ کا نام ہے جناب امامہ، انہوں نے بھی اذن بغا لیا، اذن بغا لے کر کے میدان کربلا میں آئے، رجز پڑھا، اپنے مولا کی تعریفیں کی، اسلام بتایا، حجت زمان کی، بہادری سے جنگ کیا۔ جنگ کرنے کے بعد سے وہ مرحلہ آیا، تصور تو کرے ذرا، 3 دن کا بھوکا پیاسا کہاں تک جنگ کرتا؟ ایک مرحلہ آتا تھا، ہر شہید کہتا تھا السلام علیکم یا عبداللہ، مولا تجھ پر قربانی جان لے کر میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ حسین جنازے پہ پہنچ جاتے تھے، لاش کو لے کر کے حسین گنج شہیدہ میں آتے تھے، آنے کے بعد سے بیویوں کے حوالے کرتے تھے، بیویاں ان کا ماتم کرتی تھی۔ عزادارو، یہ جو تابوت جعفر ابن علی کا ہے، اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے عبد الرحمن ابن عقیل، یہ بھی عقیل، میں آپ کو بتا دوں حضرت عقیل کے خاندان سے کربلا کے میدان میں 8 قربانیاں ہیں، لیکن یہ وہ ہے
عبد الرحمن ابن عقیل کہ جنہوں نے بہت بہادری سے اپنے مولا کا دفاع کیا، میمنہ کو، میسرہ کو، قلب لشکر کو، جیش کو، انہوں نے صفے گروپے صفے لڑ دی، انہوں نے اس بہادری سے جنگ کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا تھا، وہ بھی آواز دیتے تھے مولا بھوک اور پیاس میں پریشان کر رکھا ہے، ورنہ میں انہیں دکھاتا بنی ہاشم تلوار کیسے چلاتے ہیں۔ عزادارو، اب اس کے بعد سے آپ حضرات کے سامنے تابوت آ رہا ہے، جناب عبداللہ ابن علی، جناب عبداللہ ابن علی جناب ام البنین کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے سگے بھائی ہیں، 8 سال چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جب خاندان بنی ہاشم کا وقت آیا ہے نا، تو ایک مرتبہ عباس نے کہا قدموا یا ابن امی، میرے بھائیوں آگے بڑھو، میں چاہتا ہوں کہ تم سارے لاولد ہو، تم میرے سامنے قربان ہو جاؤ تاکہ میں تمہارا سوگوار بن کر کے اپنے جزائے خیر میں اضافہ کروں اور میں تمہاری عزاداری برپا کرنے کا سبب بن جاؤں گا۔ عباس کے حکم سے سارے بھائی باری باری میدان کربلا میں آتے رہے۔ اب ذرا آپ سوچیں تو صحیح کہ وہ عرب کہ جو زمانہ تھا علی کا دشمن تھا، جب علی کے بیٹے آئے ہوں گے لاکھوں کی فوج میں، لاکھوں نے مل کر کے کیا حال کیا ہوگا، 3 دن کے بھوکے پیاسے کہاں تک جنگ کرتے، سلام آخر کرتے رہے، رسول خدا سے ملاقات کرتے رہے، اور انہی میں ایک ہے جناب ابراہیم ابن عقیل، ان کی والدہ کا نام نہیں ملا تاریخ میں، لیکن مولا علی کے ایک بیٹے ہیں، چوتھی بیوی ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا بھی عالم یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ بنی ہاشم جا رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ بھی آنے کے بعد سے اجازت طلب کی، اجازت طلب کر کے میدان میں آئے، رجز پڑھا، پڑھنے کے بعد سے انہوں نے بھی اپنی قربانی کو پیش کیا۔ اب عزاداروں، ان شہداء کی باری آئی ہے کہ جسے لوگوں نے اپنا لخت جگر، کوئی کسی کی آنکھ کی روشنی تھا، کوئی کسی کے کلیجے کی ٹھنڈک تھا۔ اس تابوت کے بعد سے ایک تابوت آئے گا جسے قاسم ابن حسن کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے تو یتیم حسن بھی کہا ہے۔ عزاداروں، کھڑے رہ کہیں جائے نہیں عزاداروں، آپ ان کا ماتم کرنے آئے ہیں جو کربلا کے میدان میں 3 دن کے پیاسے شہید ہوئے گئے۔ آج یہ بارش یہاں ہو رہی ہے نا، میں آواز دوں گا بادل، کاش تو اس وقت برس جاتا جب عاشور کے دن بنی ہاشم رباب کا اثر ایک ایک قطرے پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کاش اگر کربلا کے میدان میں برس جاتا نا تو شاید عباس شہید نہ ہوتے، اس لیے کہ حسین نے اجازت نہیں دی تھی۔ حسین نے تو کہا تھا عباس اگر ہو سکے تو پانی کی سبیل کر دینا۔ اللہ آپ کو اور مجھے رونے رلانے والوں میں شمار کرے۔ عزاداروں، آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے جناب قاسم کا۔ یہ وہ شہید ہے، یہ وہ شہید ہے جسے حسین نے کس طریقے سے تیار کیا۔ سن لے، میں سارا مرحلہ چھوڑ رہا ہوں۔ حسین نے ایسے تیار کیا کہ جب قاسم کو سنوارا ہے، سجایا ہے، قاسم کے گریبان برابر کیے، قاسم کی زلفوں کو سنوارا، قاسم کے کرتے سے مٹی کے دامن، مٹی کے دھبے کو ہٹایا، کمر میں تلوار لگائی، قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد سے مقتل کی جانب بھیجا۔ قاسم کا گھوڑا چند قدم چلا تھا، حسین نے آواز دے کر کے روک لی۔ قاسم رکے، حسین نے گھوڑے سے نیچے اتارا، قاسم کا گریبان چاک کر دیا، بالوں کو پریشان کر دیا، اور ایک مرتبہ خاک اٹھا کر کے زلفوں میں ڈال دی۔ قاسم نے حیرت سے گریبان کو دیکھا، پوچھا مولا یہ کیا کیا؟ حسین فرماتے ہیں قاسم، عرب میں یہ یتیموں کی علامت ہے، میں تجھے یتیم بنا کے بھیج رہا ہوں، شاید تیرے اوپر ظلم کم ہو۔ جزاک اللہ۔ عزاداروں، جب قاسم نے آخری سلام بھیجا ہے نا، جب قاسم نے آخری سلام بھیجا، متوجہ رہے عزاداروں میری طرف، جب قاسم نے سلام آخر بھیجا ہے اور ایک مرتبہ مولا آئے ہیں، عالم یہ ہے، ذرا تصور کرے، جس میدان میں لاکھوں اور ہزاروں گھوڑے دوڑے ہوئے ہوں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے،
حسین نے قاسم کو تلاش کیا، قاسم دکھائی نہیں دیے، پھر آواز دی، کوئی آواز نہیں آئی۔ علامہ رشید ترابی کہتے ہیں یہ ایک مرتبہ حسین مٹی کے ٹیرے پہ کھڑے ہوئے، آواز دی، بیٹا قاسم تجھے امام وقت آواز دے رہا ہے۔ جیسے ہی آواز دی ایک مرتبہ جنازے کے ٹکڑے ہوا میں پرواز ہونے شروع ہوئے، ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عزادارو، جناب قاسم کے بعد جب جناب زینب نے دیکھا نا تو جناب مولانا محمد دور مٹی کے ٹیرے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا مولانا محمد قاسم کی زندگی تمہاری زندگی قاسم کی زندگی سے زیادہ ہے۔ بچے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اماں ماموں مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ زینب قریب آئی، آ کر کے کہتی ہے حسین ٹھیک ہے عبداللہ نے صدقہ کہا تھا لیکن ہے تو مجھ غریب کے بیٹے ہی نہیں، اجازت کیوں نہیں دیتے؟ عزادارو اجازت لے کر کے میدان میں آئے، جنگ کی ہے، 11 میل دور تک جا کر کے حملہ کیا ہے، لیکن وہ مرحلہ آیا تک گھوڑے سے گرے ہے نا اور آواز دی ہے۔ ایک مرتبہ حسین چلے، زینب نے آواز دی بھیا کہاں چلے؟ حسین فرماتے ہیں زینب تیرے شیر کربلا کی حدود کے باہر گر گئے ہیں، میں نصرت کو جا رہا ہوں۔ زینب فرماتی ہے بھیا یہیں بیٹھ جائے، اللہ جانے کب ملاقات ہوگی۔ ماتم کرے عزادارو، استقبال آنسوؤں سے کرے۔ عزادارو جب حسین پہنچے ہیں نا، بس آخری جملہ، حسین پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کی شہادت ہو چکی ہے، بڑے بھائی کی روح ابھی جسم میں ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کہتا ہے حسین سے مامو مامو جا کر اماں کو سلام کہنا اور اماں سے کہہ دینا ہم نے آپ کی وصیت پوری کی، ہم دریا کی طرف گئے تھے لیکن دنیا سے پیاسے جا رہے ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک تابوت آ رہا ہے جسے ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے۔ دعا کرو میں یہ مسائل نہ پڑھتا ہوں۔ عالم یہ ہے عزادارو جیسے زینب حسین سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، بھائی تھا اس زینب کا، ویسے ہی علی اکبر بھی ہے اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں۔ میں شہادت نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہی نہیں شہادت، بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے نا، مدینے جب قافلہ پہنچا خیام لگائے گئے، سجاد نے بشیر کو بلایا تھا بشیر جائے اعلان کر، ہم واپس آ گئے۔ بشیر مدینے میں گیا، اعلان کر رہا ہے مدینے والوں سادات کا قافلہ آ گیا، مدینے والوں 28 رجب کو قافلہ گیا تھا وہ آ گیا۔ محلہ بنی ہاشم میں گزرتے ہوئے آواز دیتا ہوا چلا گیا، محلہ بنی ہاشم والوں کا جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ تاریخ کہتے ہیں اسی محلہ بنی ہاشم کے دروازے کے اوپر ایک 9 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک کنیز آ کر کے قریب میں کہتی ہے کہ بی بی قافلہ آ گیا، بی بی غش کے عالم میں ہے۔ پھر کنیز کہتی ہے بی بی تیرا بابا آ گیا، بی بی غش کے عالم میں ہے۔ لیکن ایک کنیز آہستہ سے کہتی ہے بی بی تیرا اکبر آ گیا۔ اکبر کا نام سننا تھا، تڑپ کر اٹھی بی بی، کہنے لگی لے چلو مجھے۔ کنیزوں نے سہارا دیا، سغرا کو لے کر کے چلے۔ جب قریب پہنچے ہیں نا سامنے خیام دکھائی دے رہے تھے، کنیز کہتے بی بی وہ خیام دکھائی دے رہے ہیں لیکن درمیان میں بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، درمیان میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک کنیز کہتی ہے بی بی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں، درمیان میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، میں اسے ہٹا کر کے آتی ہوں۔ کنیز آگے چلی، سغرا نے بوڑھے کو دیکھا، کنیز کو اس نے قریب بلایا، بلا کر کہتی ہے دیکھ جا تو رہی ہے لیکن اس سے سخت لفظوں میں بات نہ کرنا، اس لیے کہ جیسے وہ بوڑھا بیٹھا ہے نا ویسے میرا سجاد بیٹھتا تھا، اس سے سخت لفظوں میں بات نہ کرنا۔ کنیز قریب آئی، آ کر کے کہتی اب سے بتا تیرے اوپر میرا سلام، بوڑھا کہتا ہے تجھ پر بھی میرا سلام۔ کنیز کہتی ہے بوڑھے درمیان سے ہٹ جا، حسین علیہ السلام کی بیٹی آئے گی وہ تجھ سے پردہ کرے گی۔ وہ بوڑھا کہتا ہے مجھے میرے مقام سے نہ ہٹاؤ، میں کہیں پہ سال بھر کے بعد اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، میں بیٹھا رہتا وہ پردہ کر کے جائے۔ ایک مرتبہ سجاد نے منہ دوسری طرف کیا، سگی بہن پردہ کر کے جانے لگی، چاچی بہن کو دیکھ کر سجاد برداشت نہ کر سکے، آواز دی سغرا مجھ سے پردہ کر کے جس سے ملنے جا رہی ہے۔ سغرا وہ اکبر نہیں آیا، سغرا تیرا اکبر مارا گیا، سغرا مجھے سینے سے لگا، تیرا اکبر بھی
اللہ نواز دے. سغرا تیرا اکبر میں، تیرا بابا میں، تیرا سجاد میں، سغرا ہم مل کر کے آئے. اب آپ حضرات کے ساتھ میری طرف متوجہ رہے. علمدار کربلا حضرت عباس کا علم آنے والا ہے. میں بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آپ نے تو تاریخوں میں یہی تو کہا، یہی تو سنانا صرف کہ عباس کے صرف ہاتھ کاٹے گئے. علامہ غازی کفائی کہتے ہیں صرف ہاتھ نہیں کاٹے گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب عباس ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے ہیں، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی ہے، آواز بلند ہوئی. جس چیز کو علی سے بدلہ لینا ہو، آج علی کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا ہے، اس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے. ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کہ غازی کے جنازے کے اوپر، جس میں اثر کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا. آپ نے سنا ہے علم آیا تھا، علمدار نہیں آیا. مشق آیا تھا، مشق نہیں آئی تھی. وجہ کاظم کفائی کہتے ہیں عباس کو سوچا حسین نے میں اس کا جنازہ خیمے میں لے جاؤں. کاظم کفائی کہتے ہیں حسین نے ہاتھ لگایا، عباس کے جسم کے ٹکڑے ہاتھوں میں آ گئے. حسین ہاتھ لگاتے گئے، عباس ٹکڑوں میں بکھرتے گئے. جنازہ نہیں اٹھایا گیا. حسین نے علم اٹھایا، علم اٹھا کر کے خیمے تک لے گئے. سکینہ نے علم دیکھا، پوچھا بابا علم آ گیا، علمدار کہاں ہے؟ حسین نے سوچا میں بچی کو اگر بتا دوں تیرے چچا کے ساتھ دریا پہ کیا ہوا، کہیں یہ صدمے سے مر نہ جائے. حسین کہتے ہیں سکینہ تیرا باپ 57 سال کا ہو گیا، تیرا چچا 32 سال کا جوان تھا. بوڑھے سے جوان کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا. 4 سال کی بچی ایک ایک خیمے کے آگے جا کر ہاتھ جوڑتی ہے، بیویوں میرے ساتھ فرات پہ چلو. ارے میرا چچا دریا پہ اکیلا رہ گیا. اب آپ کے سامنے اس بے شیر کا دھوڑا آ رہا ہے. اس بے شیر کا دھوڑا آ رہا ہے. ہاں یہی آتا ہے، یہی صحیح ہے. یہی صحیح ہے. کوئی ادھر کو گھوم کر جھولا ڈالے گا، یہی صحیح ہے. مدینے سے آ رہا تھا نا، سغرا کی گود نہیں چھوڑ رہا تھا. سغرا کی گود یہ ہے جب یہ مدینے سے چلا تھا نا، سغرا کی آغوش چھوڑ نہیں رہا تھا. حسین نے جھک کر کے کان میں کہا تھا اصغر تیرے حصے کی تیر میں لے لوں گا. آغوش چھوڑ دی تھی. جدائی کو کتنے مہینے؟ 6 مہینے ہو گئے. عاشور کا دن ہے. حسین اصغر کو دفن کر کے بیٹھے ہیں. آواز آئی کہ حسین ہونے نہ حق کا قطرہ آیا، نہ پانی برسے گا، نہ اناج نکلے گا. حسین نے چہرے پہ سجا کیا ہوا ہے. قبر اصغر پہ بیٹھے رو رہے ہیں، قبر اصغر پہ بیٹھے رو رہے ہیں. اتنے میں تاریخ کہتی ہے قاصد آیا. قاصد کوئی معمولی نہیں تھا، سغرا نے مدینے سے بھیجا تھا. ایک مرتبہ آیا، اس نے چاروں طرف تلاش کیا، حسین کا پتہ نہیں چلا. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو رو رہا تھا. اس نے کہا تو نے حسین کو دیکھا ہے؟ میرا نیز کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہو. آقا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. اچھا آپ حسین ہیں؟ کون ہے تو؟ مولا میں قاصد سغرا ہوں. سغرا نے خط بھیجا ہے. حسین نے خط لیا. حسین خط پڑھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں، جواب بھی درج کرتا تھا. سغرا نے لکھا تھا میرے چچا عباس کو سلام کہہ دینا. حسین فرماتے ہیں کہہ دینا سغرا سے وہ فرات پہ سو گیا. سغرا نے کہا تھا میرے بھیا سے کہنا وہ مجھے لینے نہیں آیا. کہا سغرا سے کہہ دینا کہ وہ سینے پہ بچی کھا کر سو گیا. حسین پڑھتے جاتے ہیں، جواب دیتے جاتے ہیں. اچانک حسین کی نگاہوں نے دیکھا کہ قاصد کی نگاہیں خیمے کی طرف ہے. حسین کہتے ہیں قاصد حسین ابھی اتنا مجبور نہیں ہوا کہ تو نامحرم ہو کر کے میرے خیام کی طرف دیکھے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا نیت بری نہیں تھی. سغرا نے پیغام زبانی دیا تھا. کیا دیا تھا؟ کہا تھا کہ جب کربلا جائے گا میرا بھائی 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا، دیکھنا دہلیز پہ گھٹنیوں چل رہا ہوگا، اسے اٹھا کر میری طرف سے پیار کرنا. حسین فرماتے ہیں قاصد چلا جا، جا کر سغرا سے کہنا جب میں گیا تھا تیرا بابا اس کی قبر بنا چکا تھا. عزادارو اس بچے کا اتنا غم تھا. سجاد فرماتے ہیں میری ماں رباب دیکھے میری طرف، کچھ مطلب پڑھے جاتے ہیں، کچھ سنے جاتے ہیں، کچھ دیکھ کر سمجھے جاتے ہیں. رباب سجاد فرماتے ہیں میری رباب، میری ماں رباب
رات کی تاریکی میں قید خانے میں اکیلے میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر کبھی ہاتھوں کو آگے پھیلاتی تھی، کبھی پیچھے کر لیتی تھی۔ میری نظر ایک دن پڑ گئی، میں نے پوچھا اماں اکیلے میں بیٹھ کر تو ہاتھوں کو آگے بڑھاتی ہے، پیچھے کھینچ لیتی ہے، اماں یہ کیا کرتی ہو؟ رباب چونک کر کہتی ہے سجاد میں یہ جان بوجھ کر نہیں کرتی، لیکن مجھے میرا اصغر یاد آتا ہے، میرے ہاتھ آگے پھیل جاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے میں جھولا۔ اور آخر میں آپ حضرات کے سامنے کرے جھولے کی زیارت عالم یہ ہے لگا رہا۔ اب آپ کے سامنے حسین کا رفتار، حسین کا گھوڑا، حسین کی سواری زلجنہ آنے والا ہے، اس کے فوراً پیچھے پیچھے تابوت آنے والا ہے۔ عزادارو یہ کا وفادار گھوڑا ہے، باوفا گھوڑا ہے، یہ حسین کی وہ جزاک اللہ۔ میں کہوں گا مولا اصغر کل کربلا کے میدان میں باپ کے ہاتھوں پہ کہتے رہے بابا فتویٰ اگر مل جائے تو جان بچ جائے گی، لیکن میں کہوں گا باب الفوائد مولا اصغر آئے آ کر کے دیکھے آج آپ کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے۔ عزادارو زلجنہ بس دو جملے اور یہ رحمت، یہ زحمت، یہ خط، اس کے بعد یہ عزادار، یہ نوبہ خان، یہ مرثیہ خان، یہ آپ کے سامنے نوبہ پڑیں گے، مناظم کریں گے، بس دو جملے ہیں اطمینان سے سن لو۔ حسین ایک مرتبہ وقت آخر آئے، گھوڑے کے قریب پہنچے، فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس سوار نہیں کرو گے، مستل کا رخ کر کے آواز دی اکبر نظام نہیں پکڑو گے، اور محمد میرے قریب نہیں آؤ گے۔ میر انیس کہتے ہیں فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین زلجنہ پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد سے گھوڑے پہ بیٹھے میدان میدان میں آئے۔ تصور کریں جس کا 18 سال کا اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا اور محمد مارا گیا، اس نے جنگ کیسے کی ہوگی؟ عالم یہ ہے حسین جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچے، فرات کے کنارے پہنچے، حسین زلجنہ سے کہتے ہیں انا عطشان انت عطشان فلا اشرب حتی تشرب، زلجنہ میں بھی پیاسا ہوں تو بھی پیاسا ہے، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ تو پانی نہ پی لے۔ زلجنہ نے آسمان کا رخ کر کے آواز دی پروردگار میں ہوں جانور، زبان کی ضرورت نہیں، آل محمد کی بارگاہ میں جب سے میں آیا ہوں مجھے زبان چاہیے نہیں تھی، لیکن حسین نے آج ایسی بات کہہ دی ہے پروردگار مجھے زبان دے دے، میں اپنے مولا کا جواب دے دوں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں زلجنہ کو زبان ملی، زلجنہ کہتا ہے کہ مولا میں یہ پانی پی لوں جس کے لیے اصغر مارا گیا، مولا میں یہ پانی پی لوں جس کے لیے سکینہ کا چچا دریا پہ چلا گیا، کیسے پانی پی لوں؟ حسین نے کہا اچھا زلجنہ جب تک میں پانی نہ پیوں تو بھی نہیں پانی پیے گا، تو زلجنہ چل۔ میدان محشر میں سیراب ہو گئے، زلجنہ کا رخ حسین نے میدان قتال کی طرف موڑ دیا۔ عزادارو حاطف غیبی آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ ٹھہر جائے۔ حسین نے تلوار روک لی۔ اب علماء فرماتے ہیں آقائے معزندرانی نے لکھا، آقائے دربندی نے لکھا، آقائے شیخ مقامات مجلسی نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ حسین تنہا گھوڑے کے اوپر ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی دور سے پتھر مارتا ہے، جس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تھا وہ گرم ریت کو اٹھاتا تھا، حسین کے زخموں کی طرف پھینک دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حسین سے گھوڑے پہ صبرا نہیں گیا۔ امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں سلام حجت مظلوم پر جس کا جنازہ نہ آسمان پہ تھا نہ زمین پہ بلکہ تیروں کے اوپر معلق تھا۔ یہ ہے کہ جیسے ہی حسین گرے آواز دی زلجنہ کو، زلجنہ میری شہادت کی خبر میدان تک پہنچا دے۔ زلجنہ آیا، بیویوں نے پردہ اٹھایا، کیا جانا قیامت کا منظر، ایک مرتبہ سیان لیا جلی۔
एक नवा पढ़वा मेहमानों की जीवन